अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सिलसिले में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सेकंड ईयर की इंग्लिश जो है ये पार्ट 1 से बहुत मुख्तलफ है। पार्ट सेकंड में हम दो बुक्स पढ़ते हैं। पहली बुक जो है उसे बुक 2 कहा जाता है, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमल है। उसका पहला हिस्सा जो है वो प्रोज का है, नसर यानी कि जो कि 10 चैप्टर्स पर मुश्तमल है, जिसमें से 12 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। इसके बाद उसी बुक का जो दूसरा हिस्सा है वो हीरोज पर मुश्तमल है, जिसमें से भी 12 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। ये बुनियादी तौर पर 6 चैप्टर्स पर मुश्तमल है और ये बुक जो है बुक 2 जो है ये 16 चैप्टर्स पर मुश्तमल एक बुक है। इसके बाद जो दूसरी बुक हम पढ़ते हैं वो मशहूर ज़माना नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसमें से 16 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। ये 18 चैप्टर्स पर मुश्तमल एक छोटी किताब है। अब ये बुक 2 और नावल जो है इन दोनों में से 40 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं ये डिस्कस होते हैं। इसके बाद इडियम्स हैं, ये 10 नंबर के आते हैं, इडियम फ्रेजल वर्ब्स। और फिर ऐसे है जो कि 15 नंबर का डिस्कस होता है। इसके बाद पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है, उर्दू पैराग्राफ की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी होती है। ये जो है अनसीन पैराग्राफ आता है 15 नंबर का, और ये अहम सवाल होता है। जिस तरीके से हम पार्ट 1 के अंदर इंग्लिश से उर्दू करते हैं, अब हमें उर्दू से इंग्लिश करनी है। पार्ट 1 के अंदर हमें वो बुक में से पैराग्राफ आना होता है, हमें पता है कि 15 चैप्टर्स हैं, उन्हीं में से पैराग्राफ आना है। लेकिन पार्ट सेकंड में ऐसा नहीं है। पार्ट सेकंड में अनसीन पैराग्राफ आता है, वो कोई भी कहीं से भी पैराग्राफ वो ट्रांसलेशन के लिए हमें दे देता है। तो इसके बाद 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये 100 नंबर का पेपर है। तो इसमें जो पार्ट सेकंड है इसके चैप्टर्स में से पैरा नहीं आता, लेकिन इनको समझना और सुनना बहुत जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको मेन पॉइंट्स का पता हो। सिनोनिम्स, एमसीक्यूज और क्वेश्चंस जो हैं वो सारे चैप्टर्स में से डिस्कस होते हैं, इसलिए इनको जरा बहुत तवज्जो और गौर से सुनिएगा और पेंसिल के साथ अपनी बुक पे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिएगा। सबसे पहले लेसन का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द डाइंग सन, डूबता हुआ सूरज। ये सर जेम्स जीन्स का लिखा हुआ एक लेसन है। सर जेम्स जीन्स जो हैं ये 11 सितंबर 1877 को पैदा हुए, 11 सितंबर 1877 को पैदा हुए और 16 सितंबर 1946 को 69 इयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। इंग्लैंड के रहने वाले थे। बुनियादी तौर पर ये इनकी जो फील्ड्स हैं वो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। फल्कियात में इन्होंने वो नजरियात पेश किए जिन्होंने साइंस को और टेक्नोलॉजी को सोचने पर मजबूर किया। इन्होंने नए कवानीन मुतारफ करवाए, नए नजरियात मुतारफ करवाए, जिसके बाद इनकी लिखी हुई किताबों पर रिसर्च हुई और इंसान जो है उसकी जुस्तजू बढ़ी कि किस तरीके से मजीद डिस्कवरीज की जा सकती हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन से सियारे हैं, कौन सी जहान हैं जिनको खोजा जा सकता है। इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी। यहाँ पर चंद एक इनकी किताबों की एक झलक आपके सामने है। ये किताबें जो हैं ये बेसिकली फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के मुतल्लक है, जिसमें इन्होंने फिजिक्स, मैथ और फल्कियात में जो मुख्तलिफ कवानीन जो हैं वो मुतारफ करवाए, मुख्तलिफ लॉज मुतारफ करवाए, जिनकी बुनियाद पर जिसकी बना पर आगे जाके मुख्तलिफ साइंसदानों ने उस पर रिसर्च की, तहकीक की। इनकी लिखी हुई किताबें जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। पूरी दुनिया के अंदर जो तालीमी अदारे हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इनकी लिखी हुई बुक्स जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं और उस पर रिसर्च की जाती है।
بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاؤنڈر تھے، انہوں نے بنیاد رکھی جدید سائنس کی، اور جو فلکیات کے متعلق انہوں نے جو نظریات پیش کیے، اس نے سائنسدانوں کو نئے جہان ڈھونڈنے پر، نئی ڈسکوری کرنے پر اکسایا۔ ڈائنگ سن جو ہے، جو بھی ہم ڈسکس کریں گے، یہ سر جیمز جینز کی بک دا مسٹیریس یونیورس سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کائنات کی تخلیق اور اس کے تباہ ہونے کے متعلق بتایا ہے۔ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ کس طرح کائنات وجود میں آئی۔ قدیم دور سے ہی آسمان پر جگمگاتے فلکی اجسام نے انسان کو اپنی جانب متوجہ رکھا ہے۔ انسانی تخیل نے کبھی ان چاند ستاروں کو دیوتاؤں سے منسوب کیا اور کبھی ان کو جادوئی روشنیاں جانا۔ اسی انسانی جستجو سے موجودہ دور میں جہاں سائنس کی دوسری شاخوں نے ترقی کی، وہیں فلکیات میں بھی روز نت نئی دریافتیں ہوئیں اور مختلف نظریات نے جنم لیا۔ آج کے دور میں فلکیات کے متعلق انسان کے پاس جتنا علم موجود ہے، قدیم انسان کے لیے اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ دوسرے سیاروں اور دور دراز ستاروں اور کہکشاؤں کا علم یقیناً ہم سب کے لیے تجسس اور دلچسپی کا باعث ہے۔ آج ہم ان مختلف قدیم اور جدید نظریات کا جائزہ لیں گے جو کہ کائنات کی تخلیق کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا مشہور نظریہ جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہماری کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی، یعنی کہ ایک دھماکے سے ہوئی، آج سے 13.8 ارب سال پہلے، یعنی کہ 13.8 بلین ایئرز بیفور۔ اس نظریے کے مطابق ہماری کائنات ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی، مگر قرآن مجید نے اس کا ذکر 1400 سال قبل کیا، جب انسان کسی طرح کا کوئی سائنسی یا فلکی علم نہیں رکھتا تھا، اور 21ویں صدی آج اسے سچ جانتی ہے، اس کی مکمل تائید کرتی ہے۔ کائنات میں ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں اسپیس اور ٹائم یعنی خلا اور وقت تخلیق ہوا، اور قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے مشہور نظریہ ہے وہ سر جیمز جینز نے پیش کیا، جس کے مطابق کائنات کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ سورج کی روشنی ہزاروں سال تک، کروڑوں سال تک اس پہاڑ پہ پڑتی رہی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ وہ سورج جو ہے وہ اس کی روشنی جو ہے وہ جب اس پر بہت زیادہ پڑی، کئی سو سال تک، تو کئی ہزار سال تک، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ سورج کی اس تپش کو، حرارت کو برداشت نہ کر سکا اور وہ پھٹ گیا۔ وہ پہاڑ جب پھٹا تو اس کے ٹکڑے جو تھے وہ کائنات میں گردش کرنے لگے۔ وہ ٹکڑے سیارے کہلاتے ہیں، جن میں سے ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق دنیا میں موجود ساحل سمندروں پر واقع جتنے ریت کے ذرے ہیں، کائنات میں اتنے سیارے ہیں۔ اگر آپ بات کو غور سے سمجھ رہے ہیں تو اس نظریے کے مطابق کہ دنیا میں موجود ساحل سمندروں پر واقع جتنے ریت کے ذرے ہیں، کائنات کے اندر اتنے سیارے ہیں۔ اس کے بعد جو اور مشہور نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں ہائیڈروجن اور نائٹروجن وافر مقدار میں موجود تھے، اور یہ یکجا ہو گئے، جس کے نتیجے میں ایک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ لیکن ان نظریات میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ کب، کیسے اور کیوں تخلیق ہوئی۔ ایون کہ
اس پر انسان کی زندگی کیسے تخلیق ہوئی، انسان کیسے آیا، انسان کا وجود کیسے آیا، اور قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے اسلامی نظریے کے مطابق کہ یہ کائنات ایک مقصد کے تحت بنائی گئی اور اس مقصد کے تحت ہی اس کو پیدا کیا گیا. مختلف قسم کے انواع، جاندار اور چیزیں جو ہیں وہ ایک مقصد کے تحت تخلیق کیے گئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لیسن کا آغاز کرتے ہیں اور مزید جو چیزیں ہیں وہ اس میں ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. اپنے پاس بک ضرور رکھیے گا اور جو اس میں ہائی لائٹ کی گئی چیزیں ہیں ان کو ذرا زیادہ غور کیجیے گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے سینونیمز جو ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بتاتا رہوں گا، لیکچر کے بعد جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، وہ اپنی بک کے اوپر آپ ان کو لکھتے رہیے گا. ابھی اس لیسن کے جو سارے سینونیمز جو ہیں، یہ لیسن جب 3 لیکچرز پر مشتمل ہے، اس کے بعد میں وہ سارے اپلوڈ کروں گا اور آپ ان کو یہ ہے کہ دیکھ سکتے ہیں. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. چند ایک ستاروں کے بارے میں پتہ چل سکا ہے جو کہ زمین سے بمشکل بڑے ہیں. But most of them are so large. لیکن ان میں سے زیادہ تر اتنے بڑے ہیں that thousands of earths could be packed inside each. کہ ہزاروں زمینیں جو ہیں وہ ہر ایک کے اندر سموئی جا سکتی ہیں. And leave room to spare. اور پھر بھی فالتو جگہ بچ جائے. Here and there we find an immense star. ادھر ادھر ہم ایک بہت بڑا ستارہ دیکھتے ہیں، سیارہ دیکھتے ہیں. Large enough جو کہ اتنا بڑا ہے to contain millions and millions of earths، جس میں لاکھوں کروڑوں زمینیں جو ہیں وہ سموئی جا سکتی ہیں. اب وہ بتاتا ہے کہ کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں اور کچھ ستارے جو ہیں، سیارے جو ہیں وہ زمین سے اتنے بڑے ہیں کہ زمین جیسی ہزاروں کروڑوں زمینیں جو ہیں اگر ان کو پیک کر لیا جائے، یکجا کر لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے تو ان سیاروں کے اندر رکھا جائے تو پھر بھی فالتو جگہ بچ جائے گی. یہ ذرا پیراگراف کو غور سے سنیے گا، اس میں بڑی اس نے اہم بات کی ہے. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sands on all the seashores of the world. اور کائنات میں موجود ستاروں کی کل تعداد شاید دنیا میں موجود ساحل سمندروں پر واقع ریت کے ذرات کے برابر ہے. Such is the littleness of our home in space. یہ ہماری زمین کا چھوٹا پن ہے. When measured up، جب اس کا موازنہ کیا جائے against the total substance of the universe، کائنات کے پورے حجم کے ساتھ. اب آپ دیکھیں، میں نے ابھی سٹارٹ میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں موجود جتنے ساحل سمندر ہیں ان پر جتنی ریت ہے، جتنے ریت کے ذرات ہیں، اتنے ہی کائنات کے اندر سیارے ہیں اور ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ کائنات میں ریت کا ایک ذرہ ہے. ابھی نیکسٹ ایک ویڈیو پلے ہوگی جس میں آپ کو اس حقیقت کا صحیح طور پر پتہ چل سکے گا. اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے؟ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں. جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 30 ارب کھرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے مقابلے میں ایٹا کوری 9 نامی مشہور ستارہ
ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد بیٹل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں۔ اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والا ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے۔ لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC 1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیں، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے، اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا، کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو ایک عظیم جال میں معمولی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں، اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن سورہ زمر میں یوں بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی متکبر کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ These millions of stars are wandering about in space. یہ لاکھوں سیارے جو ہیں یہ کائنات کے اندر گردش کر رہے ہیں، خلا کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ A few from groups، چند ایک گروپس کی شکل میں، گروہ کی شکل میں سفر کرتے ہیں، which journey in a company، جو کہ گروہ کی شکل میں، کمپنی کی شکل میں سفر کرتے ہیں۔ بس موسٹ آف دیم ٹریول alone، لیکن زیادہ تر تنہا سفر کرتے ہیں، اکیلے سفر کرتے ہیں۔ اینڈ دے ٹریولڈ تھرو اے یونیورس، اور وہ اس کائنات میں سفر کرتے ہیں، سو ایمینس، جو کہ اتنی بڑی ہے، دیٹ اٹ از ویری ویری ریئر ایونٹ انڈیڈ فار ون اسٹار ٹو کم اینی ویئر نیئر ٹو اندر۔
کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے کے قریب آ جائے. فار دا موسٹ پارٹ ایچ اسٹار میکس اٹس وائج ان کمپلیٹ لونلینس، کیونکہ زیادہ تر حصوں پر ہر سیارہ جو ہے وہ اپنا سفر مکمل طور پر تنہائی میں کرتا ہے. لائک اے شپ آن این ایمپٹی اوشن، ایک خالی جہاز کی طرح، ایک جہاز کی طرح جو کہ خالی سمندر میں سفر کرے. وہ بتاتا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں سیارے جو ہیں یہ خلا کے اندر سفر کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ سیارے جو ہیں یہ گروہ کی شکل میں، کمپنی کی شکل میں سفر کرتے ہیں، یعنی کہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر سیارے جو ہیں وہ اکیلے سفر کرتے ہیں. اور کائنات میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے یا بہت زیادہ قریب ہو جائے. تو کہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے سفر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جہاز جو ہے یہ وہ خالی سمندر کے اندر سفر کرتا ہے. اب اس کی مثال اس نے اس پیراگراف کے اندر دی ہے. ان اے اسکیل ماڈل، ایک ایسے اسکیل ماڈل پر ان وچ دا اسٹارز آر شپس، جس میں سیاروں کو جہاز فرض کر لیا جائے. The average distance will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. تو ہر سیارے کا اوسطاً فاصلہ جو ہے وہ اپنے قریبی ہمسائے سے لاکھوں میل کا ہوگا. From this it is easy to understand. اس سے اس بات کو سمجھنا آسان ہے. Why a star seldom finds another star near it، کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے کو اپنے قریب کبھی کبھار کیوں دیکھتا ہے. اب اس نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک خالی سمندر ہو، ہمارے پاس فرض کریں 5 جہاز ہو، ایک ہی کمپنی کے بنے ہوئے ہوں اور ان میں ایک ہی طرح کی پاور ہو. ایک جہاز کو ہم سمندر میں 1 بجے چھوڑیں ایک ہی رفتار پر، اس کے بعد دوسرا جو جہاز ہے اس کو ہم 2 بجے چھوڑیں سمندر کے اندر اسی رفتار سے، اسی کیپیسٹی سے. تیسرے جہاز کو ہم 3 بجے چھوڑیں اسی رفتار سے اور اسی اسپیڈ سے، اور چوتھے کو بھی ایز اٹ از 4 بجے چھوڑیں اور 5ویں کو 5 بجے چھوڑیں. تو اب دیکھیں جو 5 جہاز ہیں وہ ایک ہی رفتار سے سفر کر رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک جیسی ہے، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں. یہی حال جو ہے یہ سیاروں کا ہے جو کہ کائنات کے اندر اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور وہ بہت کم ہوتا ہے، ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں سیارے جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. لیکچر کے مین پوائنٹس پر غور کیجیے گا، اور اگر کوئی کویسچنز ہوں تو اسے ہم گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے شروع کرنی ہے وہ ایڈیم اور فریزلز ہیں. یہ ہم ایک دن 7 کیا کریں گے، ایک دن 8 کیا کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 10 نمبر کا کویسچن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آتا ہے، یہ ہوم ورک کے طور پر اس کو لے لیں. ہر روز جو ہے وہ لیکچر ختم ہونے کے بعد میں آپ کو یہ لکھوایا کروں گا، اس کے ساتھ نیکسٹ پیراگراف ہے وہ بھی میں آپ کو فکرے بھیجا کروں گا اور یہ لکھ کے بھیجا کروں گا. آپ نے ایز اٹ از جس طریقے سے آپ ریویژن سیریز کے اندر مجھے پک بنا کے بھیجتے تھے، ایز اٹ از پک بنا کے آپ نے بھیجا کرنی ہے. ابائڈ بائی، پابندی کرنا. وی مسٹ ابائڈ بائی آور پرومس، ہمیں اپنے وعدے کی یقینی طور پر پابندی کرنی چاہیے. ایکٹ اپان، عمل کرنا. ہی ڈڈ ناٹ ایکٹ اپان مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ، اس نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا اور فیل ہو گیا. اکاؤنٹ فار، توجہ دینا. ہی ڈڈ ناٹ اکاؤنٹ فار مائی ایڈوائس، اس نے میری نصیحت کی طرف توجہ نہیں دی. ایم ایٹ، نشانہ باندھنا. دا ہنٹر ایمڈ ایٹ دا برڈ، شکاری نے پرندے کا نشانہ باندھا. ایگری ود، کسی شخص سے متفق ہونا. ہی ڈڈ ناٹ ایگری ود می، وہ مجھ سے متفق نہیں ہے. ایگری ٹو، کسی تجویز سے متفق ہونا. ہی ڈڈ ناٹ ایگری ٹو مائی پرپوزل، وہ میری تجویز سے، میری رائے سے متفق نہیں ہے. اٹینڈ ٹو، توجہ دینا. یو شوڈ اٹینڈ ٹو یور اسٹڈیز، تمہیں اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ پیراگراف ہے، ہر روز میں آپ کو ایک پیراگراف دیا کروں گا. اس پیراگراف میں سے میں نیکسٹ ڈے جو ہے وہ آپ کو فکرے کچھ لکھوایا کروں گا اور آپ نے وہ مجھے لکھ کے ایز اٹ از وہ بھیجنے ہیں، پھر میں چیک کر کے آپ کو واپس وہ بھیج دیا کروں گا. یہ پیراگراف جو ہے میں ابھی یہ پیراگراف اور ایڈیمز جو ہیں یہ میں آپ کو گروپ میں بھی بھیج دوں گا اور اسے اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا.
اس کے اگر آپ نوٹس لینا چاہیں تو یہ نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے وہ بازار سے، فوٹو اسٹیٹ کی دکان سے، لیکن ابھی نوٹس مت لیجیے گا، جو میں بھیجوں انہی کو تیار کیجیے گا۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوسرے جو ہے وہ نوٹس کی طرف آئیں گے۔ جو ابھی میں بھیجوں گا یہ آپ انہی کو تیار کیجیے گا۔ اس میں سے کل میں جو ہے وہ پیراگراف میں سے مختلف فکرے جو ہیں یہ میں آپ کو لکھواؤں گا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازمی طور پر ہم نے روز لکھا کرنی ہیں، ایک تو ایڈیمز اور دوسرا یہ پیراگراف۔ جب لیکچر ختم ہو جائے گا ہم اس کے کویسچنز جو ہیں وہ پڑھا کریں گے، تو اس کے بعد ہم کویسچنز کو بھی اس میں ایڈ کر لیں گے۔ اوکے جی۔